अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं लाइबा नासिर के कलम से तहरीर करदा नावल जानम एपिसोड नंबर 23 को लेकर। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। आ जाएं भाभी। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर फैज़ी ने मुस्कुराते हुए कहा। रियान ने अपनी मजबूत हथेली इसकी जानिब बढ़ाई। धीरे से मुस्कुराते इसने अपना हाथ इसकी जानिब बढ़ाए। एहतियात से इसे थाम कर वो अंदर आया। दाजान, न्यू बेबी मैं लूँगा। वो जल्दी से आगे आई थी। रियान ने मुस्कुरा कर बच्चे को इसकी गोद में दिया। खुद वो हफ्सा को अपने हिसार में अंदर ले आया। नहीं नहीं, आप लोग अपने रूम में नहीं जा सकते। रियान को अपने रूम की जानिब बढ़ते देख हरीम और फैज़ी तेज़ी से आगे बढ़े थे। क्यों भाई, 4 दिन के लिए मैं हॉस्पिटल क्या गया, तुम लोगों ने मुझे कमरे से ही निकाल दिया। वो रियान के साथ लगी रूहानी होकर बोली थी। अरे नहीं हफ्सा, बस सफाई रहती है कमरे की थोड़ी। तुम क्यों परेशान हो रही हो, मेरी रूम में आ जाओ। लंच के बाद चले जाना अपने रूम में। फैज़ी की मिस्कीन शक्ल देखकर फरहान ने बात संभाली। चले कोई बात नहीं, आ जाए। रियान हमेशा की तरह आसानी से मान गया था। इसे थाम कर बेड तक लाते आराम से बेड पर बिठाया। आराम से हफ्सा, ये तकिया लगा ले पीछे मेरी जान, फिर ठीक से बैठे। इसके पीछे तकिया सेट करके वो फिक्रमंदी से बोला। रियान ठीक हूँ मैं। वो धीरे से बोलती हुई पीछे हुई। दाजान। वो कमरे के दरवाजे पर खड़ी धीमी आवाज़ में इसे पुकार रही थी। दाजान का गुड्डा, वहाँ क्यों खड़ा है मेरा बच्चा, यहाँ आए मेरी जान। इसे यूं दरवाजे पर खड़े देख हैदर भी हैरान हुआ था। रियान ने बाजू वाकिया। वो फ़ौरन इसके सीने से आ लगी थी। इसके पीछे इरसा भी गोद में इसकी गल घोटने से वजूद को ले दाखिल हुई। वहाँ क्यों खड़ा था मेरा गुड्डा, मेरी जान। इसे अपने बराबर बिठाते रियान ने नरमी से सवाल किया। वो दाजान, ये आपका बेबी है। वो इरसा के गोद में सोए बच्चे को देखकर बोली थी। ये हमारा बेबी है मेरी जान, ये मेरे गुड्डे का बेबी है। इरसा की गोद से नरमी से बेबी को लेकर रियान ने इसकी गोद में दिया। इसके नरम से वजूद को महसूस करती वो खिलखिला उठी। मेरा बच्चा ठीक है, ये दर्द तो नहीं हो रहा यहाँ। नरमी से इसकी पेशानी पर लगे कट पर उंगलियाँ फेरते रियान ने सवाल किया। रात में दर्द हुआ था दाजान, मैं रोया था ना तो हैदर ने क्रीम लगा दी, फिर नहीं हुआ। हैदर अच्छे हैं। वो अपने मखसूस अंदाज में सर हिलाकर बोली थी। वो सभी मुस्कुरा उठे। हफ्सा तुम रोई हो। रियान के सीने पर सर टिकाकर अब वो हफ्सा को देख रही थी जिसका चेहरा कुछ सूजा हुआ था। नहीं मेरी जान, वो तो बस स्वेलिंग है थोड़ी। इसने नरम सी मुस्कुराहट इसकी जानिब उछाल कर जवाब दिया। क्यों है, इसने मारा है, तुम्हें भी मारा है। वो पल भर में खौफजदा हुई थी। हैदर सरहद से आगे आया। रियान इसे नॉर्मल देखकर काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गया था। वो नहीं चाहता था वो फिर से इसकी टेंशन ले। रीबा, हफ्सा की तबीयत ठीक नहीं है ना, इस वजह से स्वेलिंग हो रही है। बीवी किसी ने नहीं मारा मेरी जान, अब कोई भी नहीं है। वो जो आज कुछ इरादा किए बैठा था इसे किसी और दिन पर मुलतवी करते इसके करीब आया। वो इसकी नज़रों का इशारा समझती दोबारा रियान के सीने से लग गई थी। रियान ने हैदर की जानिब देखा जो नज़रों से इसे तसल्ली दे रहा था। दाजान का गुड्डा, इतना डरा हुआ क्यों रहने लगा है मेरा बच्चा। दाजान पर भरोसा है ना मेरी जान, अब कुछ नहीं होगा बेटा। इसके बालों में उंगलियां फेरता रियान इसके कानों में सरगोशी की सी आवाज़ में बोल रहा था। दाजान, मैं इसको देखा हूँ उस दिन, वो वही था, वो दोस्त था। दोस्त अच्छे नहीं होते ना। वो इसने मुझे नहीं देखा दाजान, मैं डरता हूँ ना। वो हैदर ने कहा मैं इनसे प्यार करता हूँ तो डॉक्टर को बता दूँ। मैं प्यार करता हूँ ना हैदर से, इसलिए सब बता दिया। दाजान, वो मुझे ले जाएगा तो मैं कितना मिस करूँगा सबको। वो तो मारेगा। ये यहाँ मारा था दाजान। वो इसके सीने में मुंह छुपाए धीमी आवाज़ में कह रही थी। इसकी बातें सुनते ही वो सब खामोश हो गए थे। इरसा ने आंखें मेची। 2 आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर गालों को भिगो गए। इतना आसान वाकई नहीं होता सब भूल जाना। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। दाजान के बच्चे को अब कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा मेरी जान। कोई मेरे गुड्डे को नहीं मारेगा। कोई कहीं नहीं लेकर जा सकता मेरे बच्चे को। दोस्त नहीं था वो मेरी जान। रियान ने मजबूती से इसे खुद पर भैंस लिया। मैं रोता हूँ तो हैदर की आंखें रेड हो जाती हैं। मुझे अच्छी नहीं लगती दाजान। हैदर ने कहा मैं हैप्पी रहूँगा तो वो भी हैप्पी रहेंगे। पर मुझे याद आता है सब। वो हमेशा की तरह अपने तमाम मसाइल दाजान के ही पास लेकर आई थी जिनका हल दाजान को ही बताना था। मेरे बच्चे को हैप्पी रहना चाहिए बेटा, जैसे पहले रहते थे। हैदर दाजान के गुड्डे से प्यार करते हैं इसीलिए ऐसा कहते हैं। आप खुश रहा करें मेरी जान, सब मेरे बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। इसकी पेशानी चूम कर इसने कुछ नॉर्मल अंदाज में कहा। इसके नॉर्मल होने के लिए ज़रूरी था वो सब इसे नॉर्मल ट्रीट करें।
بہت سارا پیار کرتے ہیں داجان۔ اس نے جلدی سے سر ہلا کر تصدیق کی تھی۔ حیدر مسکرا اٹھا۔ بھیا میں کچھ نہیں جانتا، مجھے بھی بیوی چاہیے۔ دیکھیں حیدر بھائی کو بوڑھے ہو گئے ہیں تو آنکھیں ریڈ ہونا تو عمر کا تقاضا ہے، لیکن ہمارے گڈے کو کتنی فکر ہے۔ بس میں نے سوچ لیا ہے مجھے بھی بیوی چاہیے جو صبح صبح میری ریڈ آنکھیں دیکھ کر بھی یہی کہے گی۔ فیضی منہ بسور کر کہتا ہوا فرحان کے دوسرے سائڈ آ بیٹھا۔ ددا جان میرے حیدر بوڑھے نہیں ہیں، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ ابھی تو حیدر کے دانت بھی نہیں ٹوٹے اور 2 دفعہ ہارٹ اٹیک بھی نہیں ہوا، بال بھی بلیک ہیں۔ ریبا فوراً سیدھی ہوئی، ریان کے پاس سے اٹھ کر حیدر کے مقابلہ کھڑی ہوئی۔ بیوی یار ایسے کون بولتا ہے؟ وہ جو اپنی بیوی کی سائڈ لینے پر کھل اٹھا تھا، اس کے بڑھاپے کی ڈیفینیشن پر سر پکڑ کے رہ گیا۔ تو میری بہن چھوٹے چھوٹے ہارٹ اٹیک تو تم دیتی ہی رہتی ہو اپنے حیدر کو، تمہیں بخار ہو جانے پر ہی مائنر اٹیک آ جاتا ہے حیدر بھائی کو۔ ریان کیا ہوا میری بیوی کو؟ بیوی کیا ہوا آپ کو؟ بیچارے بھوکلائے ہوئے آتے ہیں۔ حیدر کی بھرپور نقل کرتا وہ اسے مزید چڑھا رہا تھا۔ نہیں میں نہیں کرواتا ہوں حیدر، میں نہیں کرواتا ہوں۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ او میرے دل، وہ تنگ کر رہا ہے آپ کو میری جان۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس نے فیضی کو گھور کر دیکھا۔ 31 سال کی عمر میں بوڑھا نظر آ رہا ہے تمہیں وہاں، میں یاد دلاتا ہوں تمہیں بڑھاپا۔ فرحان نے اس کی گردن دبوچ کر کہا۔ ارے میں تو مذاق کر رہا تھا بھیا۔ بھیا بس کریں۔ بھیا دیکھ لیا یار، مکمل بڑھاپے کے ساتھ اپنے 25-26 پوتے پوتیوں کو بھی دیکھ لیا، باقی کا نظارہ پھر کبھی۔ مسلسل اس کی گرفت میں مچلتا وہ چیخ رہا تھا۔ ریبا حیدر کے ساتھ لگی فرحان کو مزید کرنے کا کہہ رہی تھی۔ فرحان چھوڑ دیں اسے، بچہ ہے وہ۔ عرصہ نے فرحان کو مزید دباؤ بڑھاتے دیکھ فکر مندی سے کہا۔ بابا زار ڈش مار، بابا زا وہ مار۔ ہاتھ مزے سے اچھلتا اسے مزید مارنے کا کہہ رہا تھا۔ فرحان بھائی چھوڑ دیں اسے۔ حفصہ کے دھیرے سے کہنے پر فرحان نے اسے آزاد کیا۔ ہاں بھائی کیسا لگا بڑھاپا؟ حیدر نے مسکراہٹ دبا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ کھانستے ہوئے عرصہ سے پانی کا گلاس تھام رہا تھا۔ یار بہت ہی بھیانک نظارہ تھا، ایک بیبی ایلیفینٹ اور اس کے ساتھ 10-12 اس کی فوٹو کاپی اولاد، اور بیچ میں میں بیچارہ بالکل اس طرح پھنسا ہوا۔ بھیا سیفٹی کے لیے نا میری 4-5 بیویاں لے آئیں۔ ڈرامائی انداز میں کہتے اس نے خاموش بیٹھی حریم کو آنکھ ماری۔ حفصہ تمہارا دیور انتہائی بے شرم بیہودہ انسان ہے، منحوس کہیں کا۔ وہ سرخ ہوتی کمرے سے ہی نکلنے لگی۔ حریم بیٹا آ جاؤ، وہ کچھ نہیں کہے گا اب۔ ریان فیضی کو گھوری نواز کر حریم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خود بھی فیضی کو گھورتی حفصہ کے پاس بیٹھ گئی۔ شرم حیا کی نام چیز نہیں ہے تم میں؟ فرحان نے مزید ایک دھموکہ جڑا۔ ہاتھ نے بھی فرحان کو دیکھ کر دونوں ہاتھ اس کے پیٹ پر جھاڑے۔ بھابھی یار آپ کا بیٹا سب کچھ مجھ پر ہی سیکھ لے گا۔ ایک تو آپ کے شوہر کے ہتھوڑے جیسے ہاتھ، اوپر سے یہ بھی مجھ پر ہی پنجے جھاڑ رہا ہے۔ فیضی مظلومیت سے کہتا عرصہ کے پاس آیا تھا۔ اب اتنے بھاری ہاتھ بھی نہیں ہے میرے۔ فرحان نے غور سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہا ہوں، 3 تھپڑ کھا چکی ہوں، اچھے سے اندازہ ہے مجھے ان ہاتھوں کا۔ آخری جملہ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی، لیکن پاس بیٹھے فرحان نے بآسانی سنا تھا۔ اس کے سادہ چہرے پر ایک نظر ڈال کر وہ لب بھینچ گیا جسے عرصہ اپنے دھن میں دیکھ نہیں پائی۔ ہادی بابا گڈ، بابا نو بیڈ، زا بیڈ۔ باپ کی برائی پر ہاتھ غصے سے فیضی کے قریب آتا اپنے ننھے ہاتھوں سے اشارہ کرتا اسے برا کہہ رہا تھا۔ چھوٹے پیکٹ تمہیں تو ابھی بتاتا ہوں میں۔ فیضی نے ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑنا چاہا۔ بابا ہادی بابا پاس، بابا زا پاس نو۔ اس کی گود میں مسلسل ہاتھ پیر چلاتا وہ فرحان کی جانب دونوں ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور دیکھ رہے ہیں۔ ریان اور حفصہ مسکرا اٹھے۔ ریان نے فخر سے اپنے بھائی کی جانب دیکھا۔ جو اس نے کہا تھا وہ کر دکھایا تھا۔ ہاتھ اس کی اولاد ہی تھا، ہاتھ فرحان مرتضیٰ، ان کی فیملی کی نیکسٹ جنریشن کا سب سے پہلا نام۔ وہ اپنی سوچ پر کھل اٹھا تھا۔ حفصہ اسے خوش دیکھ کر مطمئن سی اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی تھی۔ اس کے مسلسل مچلنے پر فیضی نے اسے گود سے اتارا۔ وہ تیزی سے ننھے قدم اٹھاتا فرحان کے پاس گیا تھا۔ ہادی بابا پاس۔ دونوں بازو اس کی جانب بڑھائے، آنکھوں میں مخصوص چمک دیے وہ اپنی زبان میں بولا تھا۔ بابا کی جان، بابا کا بیٹا۔ اپنے ننھے ہاتھوں کو چوم کر اس نے ایسے گود میں بٹھایا۔ چھوٹے بھائی کو ویلکم کیا ہاتھ نے۔ ہمارے گھر پر چھوٹا بیبی آیا ہے نا، ہادی کا چھوٹا بھائی۔ ایسے اپنے ساتھ لگا کر اس نے حفصہ کی جانب دیکھا۔ اس کا اشارہ سمجھتے عرصہ نے ریبا کی گود سے بیبی کو اٹھا کر اسے دیا۔ ہاتھ غور سے اپنے بابا کو گود میں بیٹھے لیے ننھے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ہادی کا چھوٹا بھائی ہے، پیار کرو اسے۔ ایک ہاتھ کے گرد پھیلائے پیار کرنے کا اشارہ کیا۔ ہاتھ نے جلدی سے جھک کر بچے کے گال پر لب رکھے۔
فرحان کے اسی طرح دیکھنے پر دوسرے گال پر بھی لب رکھے۔ وہ مسکرا اٹھا۔ کافی دیر تک جب فرحان نے بیبی کو گود میں لیے اسے ساتھ لگائے رکھا، اب وہ بے چین ہوتا فرحان کی گود میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے آنکھوں میں آنسو چمکے تھے۔ ہاتھ، فرحان نے سنجیدگی سے اسے پکارا۔ ریان حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ کرنا کیا چاہ رہا تھا۔ ہاتھ کے تاثرات دیکھتے سب کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ فرحان کی گود میں بچے کو دیکھ کر بے چین ہو رہا ہے۔ ہاتھ، بابا کے پاس آؤ۔ اسے خود سے دور ہوتے دیکھ اس نے بازو آ کیا۔ ایک ہاتھ سے ہنوز بیبی کو تھامے رکھا، وہ فوراً اس کے سینے سے لگ گیا تھا۔ بابا ہادی، وہ آنسو بھری آنکھوں سے فرحان کی جانب دیکھتا روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یہ چھوٹا بھائی ہے ہادی کا میری جان۔ اسے سینے سے لگا کر اس کے گالوں پر لب رکھتے فرحان نے اس کا رخ بیبی کی جانب کیا۔ یہ بھی ہادی کا بیبی ہے۔ ہادی تو بہت پیار کرتا ہے نا اپنی چیزوں سے، یہ بھی تمہارا ہے۔ وہ ان دونوں کو اپنے بازوؤں میں لیے ہاتھ کو سمجھا رہا تھا۔ بیبی ہادی، ہادی بابا، بابا بیبی نو، بابا ہادی۔ بیبی ہادی کا ہے لیکن بابا ہادی کے ہیں، بابا بیبی کے نہیں ہیں۔ وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے آنکھوں کو مسلسل فرحان کی گردن میں چہرہ چھپا رہا تھا۔ بابا تو ہیں اپنے بیٹے کے میری جان۔ ہنستے ہوئے عرصہ کی گود میں بیبی کو دیا، اسے خود میں بھینچ کر مسکراتے ہوئے بولا، بابا ہادی، ہادی بابا، مما نو، بیبی نو۔ اپنے ننھے سرخ ہاتھوں کو اپنے چہرے پر جمائے وہ باور کروانا نہیں بھولا تھا کہ بابا صرف ہادی کے ہیں اور ہادی صرف بابا کا ہے۔ ریان نے مسکرا کر اس کی ننھی سی جان کی جانب دیکھا۔ وہ گڈا ہی تو تھا، فرحان مرتضیٰ کا گڈا۔ ہاں میرے بھائیوں پر تو شریکوں کا ہی قبضہ ہے۔ ایک وہ داجان کا گڈا کیا کم تھا جو اب یہ شدت پسند تھی۔ فیضی نے گہری سانس بھر کر ریان سے کچھ دور حیدر کے ساتھ بیٹھی ریبا کو دیکھا، پھر فرحان کے سینے سے لگی اس کی گردن میں منہ ڈالے خود کو گھورتے ہاتھ پر نظر ڈالی۔ گڈا ہادی، بابا ہادی۔ ہاتھ نے فوراً تصدیق کی تھی، گڈا بھی ہادی کا ہی ہے۔ ریان نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا جو اب بھی فیضی کو گھور رہا تھا۔ ریبا یہاں ہے بیٹا۔ ریبا کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ ریبا جلدی سے اس کے پاس آئی تھی۔ داجان کے بیبی کا تو نام ہی نہیں رکھا کسی نے۔ ریان کے لہجے کو اداس بناتے اس کی جانب دیکھا جو اپنی گود میں سوئے چھوئی موئی سے بچے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے وہاں بیٹھنے پر حفصہ نے ہی اس کی گود میں دیا تھا۔ وہ جانتی تھی ریان اب کیا کرنے والا ہے۔ ریان کی بات پر حیدر کو بھی افسوس ہوا۔ اتنے الجھ گئے تھے وہ سب کہ کسی نے اس کی جانب دھیان ہی نہیں دیا۔ اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اس لیے اب تک نام نہیں رکھا کیونکہ داجان کے بیبی کا نام ان کا گڈا رکھے گا۔ حفصہ نے سب کی اداس شکلوں پر نظر ڈالتے محبت سے ریبا کی جانب دیکھا۔ داجان، میں رکھوں گا؟ اس نے الجھ کر ریان کو دیکھا۔ بالکل، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے میری جان، میری اولاد۔ اور داجان چاہتے ہیں ان کے بیبی کا نام میرا پیارا سا بیٹا رکھے، میرا گڈا۔ ریان کی بات پر اس نے آنکھیں پھیلا کر حیدر کی جانب دیکھا۔ یہ اشارہ تھا اپنی اہمیت بتانے کا۔ اس نے سر کو خم دیتے تصدیق کی۔ اس سے بہتر اس کی اہمیت کون جان سکتا تھا؟ فاتح۔ وہ آنکھوں کو اسی طرح پھیلا کر سرگوشی میں بولی، فاتح ریان مرتضیٰ۔ اب کی بار اس کی آواز کچھ بلند تھی۔ ریان جھک کر اس کی آنکھوں پر لب رکھے پھر فاتح کے نام کے ماتھے پر۔ حیدر نے حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اسے یہ نام کیسے پتا تھا؟ ریبا، مطلب کیا ہے اس کا؟ حریم نے اشتیاق سے پوچھا۔ فتح کرنے والا، جواب حیدر کی جانب سے آیا تھا۔ اس نے گہری نظروں سے ریبا کو دیکھتے حریم کو مطلب بتایا۔ کھانا یہیں لے آ رہی ہوں، حفصہ کے ساتھ ہی سب کھا لیں، میں روم صاف کر لوں گی بعد میں۔ عرصہ کے کہنے پر سب سے پہلے فیضی نے حامی بھری۔ اس کی تو حسرت ہی تھی بیٹھ کر کھانے کی۔ بھائی حفصہ کو اپنے روم میں لے جائیں، اب آرام کرے گی وہ۔ حریم، آج تو بھائی چائے تمہارے ہاتھ ہی پئیں گے۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھا لینے کے بعد فرحان نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ حفصہ بھلے ہی کچھ نہیں کہہ رہی تھی لیکن اس کے چہرے سے تھکن کا اندازہ لگ رہا تھا۔ بھیا، میرے ہاتھ کی چائے کیوں نہیں؟ فیضی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ چائے تو وہ یا عرصہ ہی بناتے تھے۔ کیونکہ تم ہمارے روم کی صفائی کرو گے، اطمینان سے کہہ کر وہ ریبا کو پیار کر کے ہاتھ کو گود میں لیے کمرے سے نکل گیا۔ یار بھابھی، یہ زیادتی ہے۔ میں کیا ماسی شکیلہ ہوں؟ بھیا ہمیشہ مجھے محنت طلب کام دیتے ہیں، صفائی تو اس بیبی ایلیفینٹ کو کرنا چاہیے، اسی بہانے اس بارود کی بوری کا کچھ وزن کم ہو جاتا۔ پیچھے فیضی بلند آواز میں دعائی دیتا رہ گیا۔ ریبا بھی فاتح کو گود میں لیے ریان کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریان حفصہ کو مضبوطی سے اپنے حصار میں لیے مسکراتے ہوئے اس کے رونے نظر انداز کر کے کمرے سے نکل گیا۔ دیکھو سب کیسے چلے گئے، اسی لیے کہتا ہوں 6-8 بیویاں لا دیں۔ ہائے، وہ اپنے معصوم سرتاج پر یہ ظلم تو نہیں ہونے دیں گی۔ وہ معصومیت سے کہتے کمرے کی حالت دیکھ رہا تھا جو سب سے زیادہ اس نے ہی خراب کی تھی۔ تمہاری شکل پر تمہیں میں ہی مل گئی، اس پر شکرانے ادا کرو کدو کی شکل والے، اور 6-7 بیویاں چاہیے تمہیں، یہ لو، دانت پیس کر کہتے حریم نے رائتا اس کے سر پر الٹا۔
کیا کر رہی ہو بیبی ایلیفینٹ؟ وہ چیختا ہوا اپنے بچاؤ میں بھاگا تھا جب نیچے گرے رائتے پر پھسل کر گرا۔ یہ بھی لو۔ خالی پیارا اس کے سر پر پٹکتے حریم تن فن کرتے نکلی۔ ظالم، موٹی عورت، کالیا کی ماں، یو ریگٹ ایٹ۔ وہ بمشکل کھڑا ہوتا کھسیا کر بولا، ابے جا، آپ بھی جائیے، میں اپنی مسخرے جیسی شکل تو دیکھ۔ 7 بیویاں چاہیے اس کو۔ وہ بھی اسی کے انداز میں جواب دیتی اپنا اگلا پچھلا تمام حساب برابر کر کے گردن اکڑائے کمرے سے نکل گئی۔ جلتی بھی ہے، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر آیا تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ حیدر اور ریبا انہیں کمرے کے دروازے پر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور دیکھ رہے ہیں۔ ریان، حفصہ نے سہم کر اسے پکارا۔ ریلیکس، ابھی لائٹ آن کر دیتا ہوں۔ ریان نے نرمی سے اس کے بالوں پر لب رکھتے لائٹ آن کی۔ کمرے کا منظر ان دونوں کی آنکھیں نم کر گیا تھا۔ پورا کمرہ بلو اور وائٹ بلون سے سجایا گیا تھا۔ سائیڈ وال پر بڑی سی تصویر لگی تھی، آنکھیں موند کر بیٹھی حفصہ، حفصہ کے سینے پر لیٹا فاتح اور حفصہ کی پیشانی پر لب رکھے کھڑا ریان۔ وہ ایک مکمل منظر تھا جو اس صبح حیدر نے کیمرے میں قید کر لیا تھا۔ کمرے کی سائٹیں مکمل طور پر بدلی ہوئی تھی۔ کرٹنز کا گلابی اور سفید کے امتزاج میں لگے ہوئے تھے۔ ان کے بیڈ کے ساتھ چھوٹا سا ایک پرام پٹ جوڑا گیا تھا۔ پرام کے بھی دونوں جانب فاتح کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ بیڈ پر گلاب کی پتیوں کے درمیان سرخ گلاب کے ساتھ ایک کارڈ رکھا گیا۔ ریان کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ جانتا تھا گلاب اسے کون دیتا ہے۔ اس نے گلاب پر لب رکھتے کارڈ ہاتھ میں اٹھایا۔ ویلکم بیک ٹو ہوم داجان اینڈ حفصہ۔ داجان، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ خوبصورتی سے لکھے گئے 2 جملے ریان مرتضی کو اپنی زندگی کا حسین تحفہ لگے۔ حفصہ کو بیڈ پر بٹھاتے اس نے فاتح کو پرام میں ڈالا۔ جب اس کی موبائل پر رنگ ہوئی، فرحان کا میسج دیکھ کر اس نے اسکرین کو سویپ کیا۔ پلیز چیک یور سائڈ رول۔ مختصر سا میسج پڑھ کر اس نے سائڈ ٹیبل کی ڈرار کھول کر دیکھے۔ ریپ کیا ہوا کوئی باکس تھا۔ مسکراتے ہوئے حفصہ کو تھمایا۔ وہ تو نم آنکھوں سے کمرہ ہی دیکھ رہی تھی۔ ان لوگوں نے تو صرف سوچا تھا، ان سب نے کر دکھایا۔ اسے یاد تھا اپنی پریگننسی میں اس نے عرصہ سے ذکر کیا تھا کہ وہ اپنے بچے کے لیے اپنا روم ہی سیٹ کروائیں گی۔ نم آنکھوں سے پیک کھولنے کے بعد اس نے ریان کی جانب ہاتھ بڑھائے۔ وہ اس کے اشارہ سمجھتا اس کے ساتھ ہی آ بیٹھا۔ باکس کھولنے پر دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ اتنے بڑے باکس میں صرف ایک چابی تھی۔ موبائل ایک بار پھر رنگ ہوا۔ اب کی بار فیضی کا میسج تھا، چیک یور وارڈروب۔ ریان نے مسکراتے ہوئے اس چابی سے ربن نکال کر وارڈروب کھولا۔ ان کے وارڈروب کے ایک حصے میں خوبصورتی سے چھوٹا سا کبرڈ سیٹ کیا گیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے کپڑے، جوتے اور بھی استعمال کی چیزیں سلیقے سے سیٹ کی گئی تھیں۔ ایک بار پھر موبائل اسکرین بلنک ہوئی۔ رنگ ہونے سے پہلے ہی اس نے میسج کھولا۔ وہ حیدر کا وائس میسج تھا، زندگی میں ننھے وجود کی آمد مبارک۔ باہر آ کر داجان بننے کا سوچنا بھی نہیں۔ تیرا دروازہ باہر سے لاک ہے۔ تیرے پاکٹ میں میرے اور بیوی کی جانب سے حفصہ کے لیے چھوٹا سا تحفہ ہے۔ اور ہاں، اپنی بیوی کو میں گھر لے جا رہا ہوں۔ اب تو اپنی بیوی پر قبضہ کر سوتن، میری بیوی کو میں سنبھال لوں گا۔ میسج ختم ہوتے ہی ریان کا کہا گونجا۔ دروازہ واقعی باہر سے لاک تھا۔ آنسو کے بھیگتے کنارے کو صاف کرتے اس نے حیدر کو میسج کیا، میرے گڈے سے کہنا داجان بھی اپنے بچے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ پاکٹ میں ہاتھ ڈالنے پر واقعی ایک مخملی ڈبہ برآمد ہوا۔ داجان کے گڈے کی جانب سے آپ کے لیے چھوٹا سا تحفہ ہے اور یہ گڈے کی شوہر صاحب نے دیا ہے۔ اس کے انداز پر حفصہ کھلکھلا اٹھی۔ باکس میں گولڈ کی باریک چین کے ساتھ ایک خوبصورت پینڈنٹ تھا جس پر فاتح درج تھا۔ حفصہ نے حیرانی سے ریان کی جانب دیکھا۔ حیدر بھائی پہلے سے جانتے تھے کہ ریبا کیا نام رکھے گی۔ وہ حیران سی ہو رہی تھی کیونکہ یہ گفٹ تو ان لوگوں نے پہلے سے لے رکھا ہوگا، جبکہ ریبا نے نام تو کچھ دیر پہلے ہی رکھا تھا۔ اتنی جلدی تو گفٹ آنا ناممکن سی بات تھی۔ یہ تو بھائی وہ دونوں ہی جانتے ہوں گے۔ ریان نے کندھے اچکائے، نرمی سے اس کے بالوں کو سائڈ کرتے اس کے گلے میں وہ چین پہنائی۔ پہلے سے موجود چین اس نے اتاری تھی۔ ریان، یہ آپ نے دی تھی، حفصہ نے دوسری چین ہاتھ میں لے کر کہا۔ اور ریان کی جان، یہ میرے گڈے نے دی ہے، آپ یہ پہنیں گی تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ پینڈنٹ پر لکھے فاتح کے نام پر لب رکھتے اس نے دھیرے سے کہا۔ حفصہ سرخ ہوتی پیچھے ہوئی۔ میں تھک گئی ہوں، وہ جلدی سے بھولی۔ ریان ہنس پڑا۔ تو لیٹ جائے نا۔ آرام سے تکیہ صحیح کرتے اسے لٹا کر وہ اس کی نتنی پر جھکا۔ دھیرے سے نتنی اس کی ناک سے نکالی۔ وہ حیران سی اسے دیکھنے لگی۔ اتنا خوبصورت تحفہ آپ نے مجھے دیا ہے، اس کا شکریہ تو صحیح سے ادا کر لینے دیں۔ مسکراہٹ دبا کر کہتی اس کی ناک میں سنہری رنگ کی دمکتی دوسری نتھی سجائے جس کے درمیان میں سفید خوبصورتی سا موتی دمک رہا تھا۔ یہ وہ زیور تھا جو اسے ہمیشہ سے بہت پسند تھا۔ میری ماما صرف یہی زیور ہمیشہ پہنتی تھیں، وہ بہت حسین لگتی تھیں، اسی لیے اس زیور سے میرا ایک خاص سا لگاؤ ہے۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر بولا تھا۔ وہ محبت سے اسے دیکھ رہی تھی۔
सुर्ख सी होती आंखें मूंद गई। मेरे आंचल की किरणों से निकलती रोशनी की कसम, तुम्हारी चाहत के रंगों से दमकती मेरी आंखें सितारों की चमक को मात देने लगी हैं। मेरी ओढ़नी में बहारों के सब रंग यूं आ बसे हैं कि मेरी पोर पोर सतरंगी होने लगी है। मैं हंसती हूँ तो मेरी हंसी में बसते रंग हवाओं को रुक कर मुझे देखने पर मजबूर कर देते हैं। मेरी पायल की छन छन के आगे झरनों से निकलते मीठे सुर मांद पड़ने लगते हैं। मेरी चूड़ियों की खनक वायलिन की धुनों से बढ़कर खूबसूरत होने लगी है। मेरे होंठों की सुर्खी गुलाबी को चुराती है कि कभी तुम पर भी किसी ने की ऐसी निगाह पड़ी कि कहीं तुमसे ही मोहब्बत होने लगे, तुम पर ही रश्क आने लगे। और मेरी मेहंदी का शोख रंग मुझे तुम्हारा नाम ले लेकर छेड़ता है और मैं खुद से खुद ही शर्माती दुनिया व माफिया से है बेखबर होने लगती हूँ और सोचती हूँ क्या सच में चाहे जाने का एहसास ऐसा खूबसूरत होता है। ताबीर अली। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और देख रहे हैं। डिनर मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो कोई चौथी दफ़ा इससे पूछ रही थी। डिनर के बाद वो फरहान से बात करके इसे अपने साथ ही ले आया था। यूँ भी अब इसकी बीवी इसकी तमाम बातें समझने लगी थी। वो आसानी से इसे हैंडल कर सकता था। हफ्सा आज ही घर आई थी। वो चाहता था अब रेहान हफ्सा को भी वक्त दे। ये सरप्राइज़ है, आपको पसंद आएगा। अपने हाथ में कैद इसके हाथ को लपों से लगाते इसने मुस्कुराकर जवाब दिया। आई लाइक सरप्राइजेस। वो गालों को खुलाकर बोली थी। हैदर ने मुस्कुराकर इसे देखा। साइड पर गाड़ी पार्क करके इसकी जानिब के शीशे नीचे किए। सामने समंदर की लहरें देखकर वो खुशी से उछल ही पड़ी थी। उसे बेचैन होते देखकर इसका स्टॉलर मजीद ठीक करके इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। इसे फ़ौरन ही भागने के लिए तैयार देखकर इसने इसकी कलाई थाम कर करीब किया। हैदर मैं आगे जाऊंगा, वो बेताबी से कह रही थी। पानी देखने के बाद वो किसी के काबू में नहीं आती थी। जहाँ तक चलना है वहाँ तक लेकर जाऊंगा मेरी जान, लेकिन मेरे साथ चले ना मेरे दिल। झुककर इसका ट्राउज़र पिंडलियों से कुछ फोल्ड करते इसने संजीदगी से कहा। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। समंदर पर रश काफ़ी कम था। वो खुद भी इसे काफ़ी सुनसान जगह पर ही लाया था। वहाँ गिनती के इक्का दुक्का लोग ही मौजूद थे। इसके मामले में तो दिल में वैसे भी एक अजनबी सा खौफ सा बैठ गया था। लम्हा भर के लिए भी वो इसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दे सकता था। वहाँ तक, बहुत आगे तक। चलते जाऊँगा। इसके आस्तीन थाम कर वो हाथों के इशारे से इसे बताती, आंखों को फैलाकर बोलती, बेइंतहा क्यूट लग रही थी। वो पहलू बदल कर रह गया। बस मेरी जान, इतने भी दूर नहीं जाना हमने। हैदर ने हंसते हुए इसके चलते जाऊँगा पर ब्रेक लगाया जो बढ़ते ही जा रहा था। इसके नर्म हाथों को अपने हाथ में लिए समंदर की गीली रेत पर उसके साथ कदम ब कदम वो सरशार सा चलता। ठंडी हवाओं के संग इसकी खुशबू भी सांसों में उतार रहा था। वो इसके मुकाबिल रुख किए खिलखिलाती हुई अपने कदम पीछे लेती चल रही थी। हैदर दोनों हाथों से इसके मजबूत हाथ को थामे इसके साथ साथ चलते इसने पुकारा, हैदर की जान। वो जज्बे लुटाती नज़रों से इसे तकता बेखुद सा हो रहा था। आप अच्छे हैं। इसके नज़दीक आकर इसके हाथों को आंखों से लगाती वो अपना मखसूस जुमला कह रही थी। हैदर ने पुरसुकून होकर आंखें मूंदी। ये जुमला हर बार इसे नया लगता था। हर बार वो इस जुमले में इसे नए जज्बे से रोशनास करवाती थी। ओ मेरे दिल, इसने शिद्दत से इसकी पेशानी पर लब रखे। हैदर अपनी पेशानी पर इतनी शिद्दत महसूस करके वो सिसकी। हैदर हवासों में लौटकर जल्दी से पीछे हुआ। बीवी, आई एम सॉरी मेरी जान। इसने शर्मिंदगी से इसका चेहरा थाम कर देखा। इसकी पेशानी पर लगे कट से खून की नन्ही बूंदें उभर रही थी। इसे खुद पर गुस्सा आया। चलें, घर चलते हैं, वैसे भी काफ़ी देर हो रही है। अंगूठे से नरमी सहलाकर इसने गाड़ी की जानिब इशारा किया। वो फूले गालों के साथ सर हिला गई। हैदर वो इसकी सीट बेल्ट लगा रहा था जब इसकी धीमी आवाज़ कानों से टकराई। जी कहें बीवी। वो पूरी तरह इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। वो मैं ग्रिल्ड फिश खा सकता हूँ? दोनों हाथ पेट पर रखे आंखों को फैलाकर सवाल किया। हैदर ने हंसते हुए गाड़ी स्टार्ट करके करीबी रेस्टोरेंट की जानिब रुख मोड़ा। इसके लिए ऑर्डर इसने गाड़ी से ही कर दिया था। इसके कपड़े बहुत एहतियात के बावजूद भी कुछ भीग गए थे। ऐसे में वो इसे अंदर नहीं लेकर जाना चाहता था। ऑर्डर रिसीव होने पर वो खुश होती दोनों हाथों से पैक थाम गई। हैदर वो खुश होकर इसकी जानिब घूमी। मैं बहुत अच्छा हूँ। हैदर ने हंसते हुए इसकी बात मुकम्मल की। वो खिलखिला उठी। बीवी वो पुरसोच नज़रों से इसे तकता पुकार रहा था। रीवा ने सवालिया नज़रों से इसकी जानिब देखा। बेबी का नाम फातिह क्यों रखा मेरी जान ने? इसने सरसरी अंदाज में पूछा। वो मेरे हैदर को पसंद है। वो फूले गालों से ज़ोर ज़ोर से सर हिलाकर बोली। हैदर ने हैरानी से इसके जानिब देखा जो अपने बज़ाहिर तो अपने खाने के पैकेट को देख रही थी। मतलब अब वो इसकी पसंद भी जानने लगी थी। आज तक तो सिर्फ वो इसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखता था।
اب کیا وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کی بیوی اس کے کہے بنا اس کی پسند کو جاننے لگے گی؟ آپ کیسے جانتی ہے میری جان؟ وہ میں اس دن سو رہا تھا تو آپ مجھے پیار کر رہے تھے نا، تو میں تھوڑا تھوڑا اٹھ گیا تھا۔ آپ پتہ نہیں بوگیمبو سے کیا کہہ رہے تھے؟ آپ نے فاتح بھی کہا تھا اور کہا بیبی کا نام رکھیں گے، اس لیے میں نے جان والے بیبی کا نام رکھ دیا۔ اپنی آنکھوں کو تھوڑا سا کھول کر اسے دکھاتی وہ پوری تفصیل سے بتا رہی تھی۔ حیدر نے بمشکل اسٹیئرنگ پر قابو رکھا۔ اسے یاد آیا اس کے سونے کے بعد وہ اکثر اس سے باتیں کیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی نے اس کی باتیں سن تو لی لیکن سمجھ نہیں سکی۔ اگلے ہی لمحے اس کا کہکہا گونجا۔ ٹھیک دماغ چلایا تھا اس کی بیوی نے، بیبی کا ہی تو نام رکھا تھا۔ بیوی آپ چوری چوری میری باتیں سن رہی تھی؟ آنکھیں سکیٹ کر اسے تکتے حیدر نے پوچھا۔ میں تھوڑا تھوڑا سو رہا تھا۔ وہ دھیرے سے سر جھکا گئی۔ حیدر تو اس کی ادا پر نثار ہی ہو گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد حیدر نے اسے چینج کرنے بھیجا، خود بھی چینج کر کے ٹیبل پر اس کی فش پیکٹ سے نکال کر پلیٹس میں سیٹ کی، ساتھ پیپسی بھی نکال کر رکھنے کے بعد اس کے کوکو کا کھانا بنایا۔ جانتا تھا ابھی آتے ہی اسے کوکو کی فکر ہوگی۔ اپنے لیے چائے تیار کر کے وہ ٹیبل پر آیا تو وہ اپنے کوکو کے ساتھ موجود تھی۔ اپنے ٹراؤزر اور شرٹ پہ ملبوس بالوں کو جیسے تیسے پونی کیے کوکو کو کچھ سمجھا رہی تھی، جو اس کی چیئر سے کچھ دور کارپیٹ پر بیٹھا زبان نکالے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس خونخوار کتے کا اس کی بیوی نے کوکو جیسے اتنا سافٹ نام رکھا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر اس کے پاس آ گیا، چائے ٹیبل پر رکھ کر اس کے بالوں سے پونی نکالی، ہاتھوں سے نرمی سے انہیں سمیٹ کر ٹھیک طرح پونی میں مقید کر کے اسے کھانے کا اشارہ کیا۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی، خود ہی اس کے پاس بیٹھ کر اسے کھلانے لگا۔ وہ آنکھوں کو گھماتی مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ حیدر نے آنکھوں سے اسے کھلانے کا اشارہ کیا۔ وہ سر ہلا کر اسے چھوٹا سا پیس اس کی جانب بڑھایا۔ اسے کہے اسی طرح دیکھنے رہنے پر اس نے ایک پیس مزید اس کے منہ میں ڈالا۔ بس اب میں نہیں کھاؤں گا۔ اسے مزے سے کھاتے دیکھ کر وہ گال پھلا کر بولی۔ چائے کا کپ اس کے لبوں سے لگا کر حیدر نے پینے کا اشارہ کیا۔ اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بس کرنے کا اشارہ کیا۔ وہ کھل کر ہنس پڑا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور دیکھ رہے ہیں۔ فرحان ہاتھ سو گیا ہے، آپ بھی آ جائیں، جاگ گیا تو آپ کو ڈھونڈنے لگے گا۔ وہ بالکنی میں کھڑا تھا جب وہ اسے پکارتی ہوئی اس کے نزدیک آئی۔ اسے کسی گہری سوچ میں محو دیکھ کر وہ آہستہ آہستہ اس کے شانے سے سر ٹکا گئی۔ کچھ دیر پہلے ہی ہاتھ کو بمشکل سلا کر کمرے میں آئی تھی۔ فرحان کافی دیر سے کمرے میں ہی تھا۔ اسے اپنے قریب محسوس کر کے دھیرے سے اس کے گالوں پر ہاتھ پھیرے۔ وہ آنکھیں بند کیے مسکرا اٹھی۔ اگلے ہی لمحے اپنے گال پر نمی محسوس کر کے عرصا نے آنکھیں کھولی۔ فرحان اس کی ہتھیلی پر سے تیزی سے خون بہتے دیکھ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ یہ کیسے فرحان؟ اتنا خون کیا ہوا؟ اس نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ ابھی ڈنر پر تو وہ بالکل ٹھیک تھا۔ ہاتھ اٹھایا تھا نا تم پر؟ وہ نہ محسوس نہ مسکرایا تھا، ایک ہاتھ سے اب بھی اس کے گال پر انگلیاں پھیرا تھا۔ عرصا نے روانی سے بہتے آنسوؤں کے درمیان بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ شخص اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ آپ پاگل ہیں؟ اس نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ کل ہی تو وہ بازو کے ٹانکے کھلوا کر آیا تھا، آج یہ نیا زخم؟ بے دردی سے آنکھیں صاف کرتی اس کا ہاتھ تھام کر وہ اندر آئی تھی۔ بنا کچھ کہے وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتا بیٹھ کے قریب کھڑا تھا۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ اس کی ہتھیلی پر مرہم لگا کر وہ خاموشی سے اس کے برابر بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان معنی خیز سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ وقفے سے وہ اسے آنسو صاف کرتے دیکھ رہا تھا۔ فرحان نے دھیرے سے اس کے ہاتھ تھامنا چاہا۔ آپ ایک ہی بار مجھے مار کیوں نہیں دیتے؟ وہ روتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ یار ہاتھ اٹھایا تھا تم پر، وہ دھیرے سے بولا۔ تو ابھی کس کو تکلیف دی ہے؟ اس نے شکوہ کناہ نظروں سے اسے گھور کر دیکھا۔ جو ہاتھ تم پر اٹھے انہیں سزا ملنی چاہیے تھی، وہ سر جھکا کر بولا۔ ہاتھ مجھ پر اٹھے تھے فرحان، سزا دینے کا حق میرا تھا۔ وہ روتی ہوئی چیخی تھی۔ تمام حقوق ہی تمہارے ہیں، جواب لمحے سے پہلے ہی حاضر تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور دیکھ رہے ہیں۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ حیدر نے نیند میں اسے قریب کرنا چاہا۔ بیڈ پر اس کی جگہ خالی دیکھ کر اس کی ساری نیند بھگ سے اڑی تھی۔ بیوی؟ اسے پکارتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ کھلا دیکھ کر وہ سرعت سے اس کے جانب آیا۔ وہ واش بیسن پر جھکی الٹیاں کر کے نڈھال سی ہو رہی تھی۔ ریبا میری جان؟ وہ سرعت سے اس کے قریب آیا جو ایک بار پھر الٹی کرنا شروع ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں سے روانی سے پانی بہہ رہا تھا۔ اٹس نیسٹی، دور ہٹے، آپ کے ہاتھ گندے ہو جائیں گے۔ اسے دور کرتی وہ بمشکل بولی۔ حیدر نے نرمی سے تھام کر اسے اپنے قریب کیا۔ نہ میرے دل، آپ کے قریب ہونے سے کبھی گندے نہیں ہو سکتے میری جان۔ اس کے ہاتھوں کو واش کر کے اس کا چہرہ بھی واش کیا۔ رات کے اس پہر اس کی یہ حالت دیکھ کر حیدر کے ہاتھ پیر ہی بھول گئے تھے۔ پتہ نہیں کیسے ہو گیا، کب سے الٹی کر رہا ہوں، روک ہی نہیں رہی۔ فش اچھی نہیں ہے، وہ میرے پیٹ میں خوش نہیں ہے۔ اس کے سینے سے لگ کر وہ اپنی حالت پر گھبرا کر بری طرح رو رہی تھی۔
مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ میرے دل، اتنی دیر سے طبیعت خراب ہو رہی ہے بیوی؟ وہ فکر بندی سے کہتا ہے اسے تھام کر بیڈ تک آیا، نرمی سے اسے بیڈ پر بٹھا کر پانی اس کے لبوں سے لگایا۔ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، اندر گول گول گھوم رہا ہے۔ اسے یوں روتے دیکھ حیدر نے اسے سینے سے لگایا۔ شش، ابھی ٹھیک ہو جائے گا میرے دل، صبح ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، فوڈ پوائزن ہو گیا ہوگا۔ اس سے زیادہ خود کو تسلی دیتے نرمی سے اس کی کمر سہلاتا وہ پریشانی سے اپنے ماتھے پر انگلیاں مسل رہا تھا۔ نینوں کے مکین نین تھک ہارے ہر منظر کو دیکھ کر، کچھ نہ بھاوے جو تو نہ دکھے، بہار بھی خزاں لگے جو تو نہ دکھے، ہوائیں بھی رک جائیں جو تو نہ دکھے، ہر ایک شخص فریب لگے جو تو نہ دکھے، دل کا مکان اجڑ جاوے جو تو نہ دکھے، کوئی آواز نہ من کو بھاوے جو تو نہ دکھے، ہر راہ ویران لگے جو تو نہ دکھے، ہر کوشاں تلاشوں میں جو تو نہ دکھے۔ وہ اس کے سینے سے لگی گہری نیند میں تھی۔ اس نے نرمی سے اس کے سلکی بالوں کو پونی سے آزاد کیا، بال اس کے شانے پر بکھرے سے گئے تھے۔ وہ گہری نظروں سے سوچوں میں گم اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر رکائیاں کر کے نڈھال سی ہوتی، وہ کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی۔ حیدر کی نیند تو اسے اس حالت میں دیکھ کر ہی اڑ سی گئی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے اس کی نظروں سے اوجھل ہوتی تھی تو اس کی سانسیں ٹھہر سی جاتی تھیں۔ اگر جیسا نظر آ رہا ہے ویسا کچھ ہوا تو اس سے آگے سوچنے کی اس میں ہمت ہی نہیں تھی۔ اس سے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس کے سیشن کے فرسٹ ڈے وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ وہ اس سے بھی سہم گئی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہ کسی بھی قسم کا سٹریس نہ لے۔ اسے یوں سہمتے دیکھ اس کے پورے ہوش و حواس میں اس نے اس کے تمام خوف بہت نرمی سے خود میں سمیٹ لیے تھے۔ اس کے ہوش میں اسے اپنے لمس سے روشناس کروایا تھا۔ اس بار وہ اس سے مزید خوفزدہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ خود کو اس کے پاس محسوس کر کے پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ اس کا لمس پہچاننے لگی تھی۔ اسے اس پر یقین ہو گیا تھا کہ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک ہفتہ ہی تو ہوا تھا اس دن کو، اور آج اس کی یہ حالت حیدر کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ اس سب کے لیے تو وہ خود بھی تیار نہیں تھا ابھی تک۔ حیدر، وہ نیند میں اسے پکار رہی تھی۔ وہ سوچوں کو جھٹکتے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ حیدر کے دل، آپ کے پاس ہوں میری جان۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ اچھا نہیں لگ رہا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، نفی میں گردن ہلاتی وہ بھرائے لہجے میں بولی تھی۔ کیا ہو رہا ہے بیوی؟ آنکھیں کھولے بتائیں مجھے میری جان، کہاں درد ہو رہا ہے؟ وہ بے بس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ درد ہو رہا ہے، سب کچھ وامٹ میں نکل گیا، میرے پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی وامٹ فیل ہو رہا ہے، وہ آنکھیں بند کیے رندھے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اسے سب سے زیادہ غم کچھ دیر پہلے کیے ڈنر کے نکل جانے کا ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہو جائے گا ریبا، ابھی میڈیسن دی ہے نا بیوی، صبح ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، بالکل ٹھیک ہو جائے گا، میں آپ کو پھر سے اچھا سا ڈنر کرا دوں گا میری جان۔ وہ نرمی سے اسے سمجھاتے اس سے زیادہ خود کو تسلی دے رہا تھا۔ اگر جیسا وہ سوچ رہا تھا ویسا کچھ ہوا تو اس کی بیوی کے داجان اس کا کیا حال کرتے، سوچ کر ہی اس نے جھرجھری لی۔ پھر سب کچھ نہیں نکلے گا؟ وہ اب بھی آنکھیں بند کیے ہوئے بولی تھی۔ حیدر کو محسوس ہوا جیسے وہ رو رہی ہے۔ بیوی آنکھیں کھولے، مجھے دیکھ کر بتائیں میری جان، کہاں تکلیف ہے؟ اس کے نرم لہجے پر اس نے گلال بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ پھولے گال سرخ ہو رہے تھے۔ پورا درد ہو رہا ہے، یہاں بھی پورا درد ہو رہا ہے۔ آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھتے اس کے ہاتھوں کو کمر اور پیروں پر رکھ کر بتاتی وہ رو رہی تھی۔ اچھا روئی نہیں، یہاں سر رکھ لیں، ابھی ٹھیک ہو جائے گا میرے دل۔ آرام سے اس کے آنسو صاف کر کے اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کے بالوں میں دھیرے دھیرے انگلیاں پھیرتا وہ زیر لب دعائیں پڑھتا اس پر حساب بھی کر رہا تھا۔ میں داجان سے بات کروں گا۔ کچھ اوپر اٹھ کر اس کی آستین تھام کر اس نے کہا۔ حیدر نے گھڑی دیکھی جو 4 کا ہنسا عبور کری تھی۔ بیوی اس وقت؟ وہ جو منع کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتے آنسو دیکھ کر لب بھینچ کر سائڈ ٹیبل سے اس کا فون اٹھایا۔ ریان سے بات وہ ہمیشہ اپنے فون سے ہی کرتی تھی۔ حیدر نے ریان کا نمبر ڈائل کیا، رنگ جاری تھی، وہ یقیناً سو رہا تھا۔ اس نے ریبا کی جانب دیکھا جو گالوں کو پھلائے فون ہاتھوں میں لینے کے انتظار میں تھی۔ ریبا میرا بیٹا، داجان کا بچہ ٹھیک ہے نا؟ کچھ ہی دیر میں ریان کی نیند میں ڈوبی آواز ابھری تھی، وہ یقیناً اس وقت اس کی کال دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ حیدر نے فوراً ریبا کی جانب بڑھایا، ساتھ اشاروں میں رونے سے منع کیا۔ ریبا بولے میری جان، اس کی آواز ایک بار پھر ابھری۔ داجان، اس نے محبت سے اسے پکارا، وہی تو تھا جو ہر تکلیف میں بے ساختہ یاد آتا تھا۔ داجان کا بچہ، میرا گڈا، کیا بات ہے بیٹا، آپ حیدر کے ساتھ گھر گئی تھی نا میری جان، سب ٹھیک ہے؟ ڈر تو نہیں لگ رہا میرے بچے کو؟ وہ ایک ہی سانس میں ساری باتیں کر گیا تھا۔ داجان، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اس کی ساری باتیں تحمل سے سننے کے بعد وہ سرگوشی کسی آواز میں بولی تھی۔ حیدر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ رات کے اس پہر اس نے ریان کو یہ بتانے کے لیے کال کی تھی کہ وہ اس سے بہت پیار کرتی ہیں۔ فرحان اگر انہیں لیلا مجنوں کہتا تھا تو غلط نہیں کہتا تھا۔ داجان بھی اپنے بچے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میری جان، میرا گڈا جانتا ہے نا داجان کی جان بستی ہے اپنے بچے میں۔
دوسری جانب موجود ریان تڑپ کر رہ گیا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کہیں سے اسے سامنے لا کر سینے سے لگا لے، اسے بتائے کہ وہ اپنے داجان کو کتنی پیاری ہے۔ بنا دیکھے بھی وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی بات پر زور زور سے سر ہلا کر تصدیق کر رہی ہوگی۔ ریبا، میرے بچے کو کہیں تکلیف ہے؟ آپ روئی ہیں میری جان؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ تھوڑا سا بیمار ہو گیا ہوں داجان، وہ فش اچھی نہیں تھی، مجھے کھانا نہیں چاہیے تھا، اب میرے پیٹ میں جا کر ہنسی خوشی نہیں رہ رہی ہے، اتنا تنگ کیا مجھے۔ وہ قریب ہو کر حیدر کی گود میں سر رکھتی داجان کو پوری تفصیل سے آگاہ کری تھی۔ حیدر نے بہت مشکل سے اپنا قہقہہ روکا۔ دوسری جانب موجود ریان نے موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا۔ فش ہنسی خوشی نہیں رہ رہی؟ وہ بڑبڑایا۔ میرے بچے نے رات میں فش کیسے کھائی بیٹا؟ اس کی معلومات کے مطابق تو گھر پر فش بنی ہی نہیں تھی۔ میں ڈیٹ پر گیا تھا نا داجان۔ ڈنر کو ڈیٹ کا نام دے کر وہ سنجیدہ شکل بنایا اب ریان کی بات سن رہی تھی۔ حیدر نے مسکرا کر اسے دیکھا، وہ کچھ نارمل ہو گئی تھی، اس وقت درد بھی بھول گئی تھی۔ میرا گڈا ڈیٹ پر گیا تھا؟ وہ ہلکا سا ہنسا۔ اس نے زور زور سے سر ہلایا۔ چلیں، صبح طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، داجان اپنے بچے کے ساتھ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس۔ اس نے پھر سے سر ہلا دیا۔ پاس بیٹھا حیدر ان کی باتوں سے بے خبر تھا، صرف اسے سر ہلاتے دیکھ رہا تھا۔ اللہ حافظ داجان۔ کال ڈسکنیکٹ ہونے کے بعد موبائل اس کے ہاتھ میں دے کر وہ اس کے سینے پر سر ٹکائے اپنے صاحب کا انداز میں لیٹ گئے۔ اب بھی درد ہے؟ اس کی نرمی سے پوچھنے پر نفی میں گردن ہلاتی وہ چہرہ اونچا کر کے اسے دیکھنے لگی۔ سو جائیں، یہ پھر ریڈ ہو جائیں گی۔ اپنی نرم ہتھیلی سے اس کی آنکھوں کو بند کرتے وہ ریڈ ہو جانے سے اسے باقاعدہ ڈرا رہی تھی۔ وہ کھل کر ہنس پڑا۔ میرے دل، میرے جان کے ٹکڑے۔ اس کی ہتھیلی کو لبوں سے لگائے وہ جذب سے بولا تھا۔ کچھ بھی ہوتا اس کی بیوی اس سے محبت کرتی تھی، یہ بات وہ جانتا تھا۔ اس کی بیوی اس سے بدگمان نہیں تھی، فی الحال تو اتنا ہی کافی تھا۔ بے خودی میں سرزد ہوا عمل ہو یا ہوش و حواس میں کیا گیا تھا، وہ اس سے بدگمان نہیں تھی۔ مگر ایک نظر دکھ جائے تو راحت آوے، یہ نیند من ہی من نظر تیری اتارے، اے نینوں کے مکین، تو اگر جو دکھ جاوے تو مورا من سکھ پائے رے۔ جھک کر اس کی آنکھوں پر لب رکھے وہ دوسری ہتھیلی آگے کرتی کھلکھلاتی۔ اس نے دھیرے سے اس کی ہتھیلی پر لب رکھے، وہ فوراً سے ہتھیلی پیچھے ہٹاتی دوسری ہتھیلی آگے کر گئی۔ اس کی شرارت پر مسکراتے حیدر نے ایک ہاتھ سے اس کی دونوں کلائی تھام کر اپنے آگے کی۔ وہ آنکھیں بند کیے کھلکھلائی تھی۔ باری باری اس کے دونوں ہاتھوں کو لبوں سے لگا کر اس نے محبت سے اسے کھلکھلاتے دیکھا۔ زندگی کا تو سارا حسن ہی اس کی ہنسی کی جلت رنگ میں تھا، جھرنوں میں بہتے سروں جیسی شفاف ہنسی۔ مزیر لب بولا تھا، وہ اب بھی کھلکھلا رہی تھی۔ چلیں، اب سو جائیں بیوی۔ دھیرے سے اس کی ناک کو چھو کر اس نے اسے خود نہ بھینچا، کل دیکھی جائے گی، آج تو ان پلوں کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ بابا ہادی بابا ہش ہی گا، ہادی بابا سی۔ صبح حزم معمول ہادی اس کے سینے پر بیٹھا اسے پکارنے لگا۔ جب اس کے ہاتھ پر لگی پٹی دیکھ کر اپنے ننھے ہاتھوں سے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ جانتا تھا کہ اس کے بابا کو چوٹ لگ گئی ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور دیکھ رہے ہیں۔ بابا ہادی بابا پاس، بابا نو ہادی لی۔ روز کی طرح فرحان نے اسے اٹھا کر پیار نہیں کیا تو وہ بھرائے لہجے میں اس کے چہرے پر جھکا، چٹا چٹ چوم کر اسے بتانے لگا کہ ہادی بابا کے پاس آ گیا۔ وہ گہری نیند میں تھا، پوری رات وقفے وقفے سے عرصا کی سسکیوں کی آواز اسے آتی رہی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی سویا تھا، جبکہ دوسری جانب منہ کر کے لیٹی عرصا اب بھی جاگ گئی تھی۔ ہاتھ کی آواز پر اس نے آنکھیں میچی، آنسو روانی سے بالوں کو بھگو گئے تھے۔ مما ہادی بابا اش ہی گا۔ فرحان کو اٹھتے نہیں دیکھ ہادی اس کی جانب گھوما تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ مما ہادی بابا پاس۔ اس نے اپنے ننھے سرخ ہاتھوں سے عرصا کو ہلایا۔ ہادی ٹھیک ہے بابا بیٹا، ابھی انہیں سونے دو، آؤ مما کے پاس۔ آنسو صاف کر کے ہاتھ کی جانب گھومی، نظریں ہاتھ کے برابر میں لیٹے فرحان پر پڑی، جو ہاتھ سینے پر رکھے سو رہا تھا۔ عرصا نے بغور اس کی جانب دیکھا۔ اس کی رنگت بہت زیادہ صاف تھی، سیاہ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، کھڑی مغرور ناک، گھنی مونچھوں تلے عنابی لب جو نیند میں بھی اس نے بھینچ رکھے تھے، جسے صاف اندازہ لگ رہا تھا کہ اسے تکلیف تھی۔ وہ سحر انگیز شخصیت کا مالک، شاندار سا شخص، دل و جان سے اس پر مرتا تھا۔ اپنے لیے اس حد تک اس کی جنونیت دیکھ کر وہ خاصی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ مما ہادی بابا نو لی ہادی پاس۔ ہاد نے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو چھو کر فرحان کی جانب اشارہ کیا۔ بابا کو سونے دو ہاد، آ جاؤ تمہیں فیڈر دوں میں۔ اس کے گالوں کو چوم کر اس نے اسے اٹھانا چاہا۔ نو ہادی مما پاس نو۔ ہاتھ بدک کر پیچھے ہٹا تھا۔ ہاد، اس نے آنکھیں دکھا کر اسے زبردستی گود میں لیا۔ مما نو گڈ۔ ہادی بابا وہ اپنے پیر چلاتا اس کی گود سے اتر کر فرحان کے اوپر جا بیٹھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی تمہیں یہاں آؤ۔ کل کا سارا غصہ ہاتھ پر تھپڑ کی صورت نکلا۔ اس کے نرم گال پر تھپڑ لگاتی وہ چیخی تھی۔ اس کی آواز پر فرحان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، اپنے گال پر دونوں ہاتھ رکھے روتے ہوئے ہاتھ کو گود میں اٹھا کر اس نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔
تمہارا دماغ جگہ پر ہے بیوقوف لڑکی، کیا کری ہو تم؟ ہاتھ کے سرخ ہوتے گال کو دیکھ کر اس نے کاٹ دار نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ خود بھی اب حیرانی سے ہاتھ کو فرحان کے سینے سے لگے بھی لگتے دیکھ رہی تھی۔ گو کہ تھپڑ اتنا بھی تیز نہیں تھا، لیکن اس کی نرم جلد پر خاصا اثر انداز ہوا تھا۔ بابا بابا مما نو گڈ، ہادی بابا پاس۔ بابا، وہ بری طرح سے سکتا باپ کی گردن میں منہ چھپائے اس کی شکایت کر رہا تھا۔ فرحان نے افسوس سے ارسا کی جانب دیکھا۔ بابا کا بیٹا، میری جان، دکھاؤ بابا کو۔ نرمی سے اسے گود میں لے کر اس نے اس کے گال کو دیکھا جو سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی سرخ و سفید رنگت رونے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگا زور زور سے رو کر ارسا کو دیکھ رہا تھا۔ بابا کی جان، میرا بیٹا تو شیر ہے، بابا کا ہادی۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر خود نیچے کارپیٹ میں بیٹھ کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے وہ ارسا کو نظر انداز کیے اس سے بات کر رہا تھا۔ ہادی بابا، بابا ہادی۔ وہ روتے ہوئے بھی اسے بتانا نہیں بھولا تھا کہ بابا بھی ہادی کے ہیں۔ اس کے گالوں کو نرمی سے سہلا کر اس کے گالوں پر لب رکھے۔ ہادی بابا ہش ہی گا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ننھے ہاتھوں سے چھو کر وہ اسے اس کی چوٹ کے متعلق بتا رہا تھا۔ یہ کچھ نہیں ہوا بیٹا، بابا کا ہادی اس لیے پریشان تھا۔ کچھ بھی تو نہیں ہے، ڈش ہو گیا ہے نا؟ اس کے گالوں پر لب رکھ کر سختی سے اسے خود میں بھیج کر وہ اس کے ہی انداز میں بولا تھا۔ بابا ڈش ہی ہوگا۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ہاتھ نے بھی اشارہ کیا۔ ارسا نے سختی سے لبوں پر ہاتھ رکھے سسکی روکی۔ اتنی محبت، اتنا مان اسے یوں بخشا تھا اللہ نے۔ چلو فریش ہو جائیں۔ ایک بار پھر اس کے سرخ گال پر لب رکھ کر وہ بنا ارسا پر نظر ڈالے بڑھنے لگا۔ جب اس کی سسکی کی آواز پر بھی اختیار قدم تھم سے گئے، وہ ہاتھ کو گود میں لیے اس کی جانب آیا تھا جو صوفے پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ ہاتھ نے جلدی سے فرحان کی گردن میں چہرہ گھسا کر ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور دیکھ رہے ہیں۔ ہاتھ، وہ ہچکیوں کے درمیان اسے پکار رہی تھی۔ فرحان نے نرمی سے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ ہادی جاؤ مما کے پاس، دیکھو مما کتنا پیار کرتی ہے نا ہاتھ سے۔ ہاتھ کو خود میں مزید سمٹنے دیکھ کر اس نے ہاتھ کے کانوں میں کہا۔ ہادی بابا، وہ بھرائے لہجے میں کہتا مزید اپنا چہرہ فرحان کی شرٹ میں گھسا رہا تھا۔ ہادی پلیز مما کے پاس آ جاؤ، ارسا نے روتے ہوئے اسے پکارا۔ فرحان نے مسکرا کر ہاتھ کو اس کی گود میں دیا۔ اسے گود میں لیتے ہی وہ روتی ہوئی بجا بجا اسے چومنے لگی۔ اس کے سرخ گال کو نرمی سے سہلا کر پیار کرتے اس کے ننھے ہاتھ چومے۔ ناراض ہو گیا ہے مما سے ہاتھ؟ نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے وہ نرمی سے اسے خود سے لگائے پوچھ رہی تھی۔ ہاتھ نے دونوں بازو اس کے گرد پھیلا کر اس کے بالوں سے گال مسکیے۔ مما ہادی ہو، ماما از سیئنگ سوری مما کی جان۔ مما بہت بری ہے، اپنے ہادی کو ڈانٹتی ہے، مار بھی دیا آج۔ مما بہت بری ہے میری جان۔ وہ اس سے خود میں بھینچے مزید رو رہی تھی۔ فرحان نے نرمی سے ہاتھ کو تھام کر اسے بھی ساتھ لگایا۔ کیوں میرے بیٹے کی مما کی اتنی برائی کر رہی ہو تم؟ پہلے میرا غصہ میرے معصوم بیٹے پر نکالا، اب میری بیوی کی برائی کر رہی ہو۔ اس کے بالوں پر لب رکھتے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ہادی بابا ہش بابا۔ اپنے ہاتھ کو ارسا کے آگے کر کے ہاتھ نے بھی اسے زخم دکھایا۔ کیوں مروانے پر تلا ہے میرے بچے؟ تجھے بھی تھپڑ اسی بش کی وجہ سے لگا تھا۔ فرحان نے جلدی سے ہاتھ نیچے کیے جسے ارسا نے نرمی سے تھام لیا۔ بابا کو بھی چوٹ لگی ہے نا، اب کیا کروں؟ وہ اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھنے کی بجا رہی تھی۔ ہاتھ نے جلدی سے اس کے چہرے پر پورا زور لگا کر اسے کچھ دور کیا۔ مما نو ہادی۔ اسے فرحان سے کچھ دور کر کے خود اس کے ہاتھ پر لب رکھ کر وہ اسے جتا گیا کہ یہ ہادی کا کام ہے۔ وہ دونوں ہی ہنس پڑے۔ اس پر خود پر غصہ تھا اس لیے کر دیا۔ آئندہ نہیں کروں گا اس طرح کا کچھ بھی۔ اب تم یوں رو رو کر مجھے مزید گرفت میں مبتلا کر رہی ہو ارسا، اور میری غلطی کا سارا غصہ تو تم میرے بیٹے پر یوں نہیں نکالو۔ اس معصوم کا کیا قصور ہے یار؟ اس کی آنکھوں کو بغور دیکھتے وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ آپ خود کو یوں تکلیف دے کر میری جان نکال دیتے ہیں فرحان، کیوں کرتے ہیں آپ اس طرح؟ میری غلطی پر ہاتھ اٹھایا تھا آپ نے، وہ بات ختم ہو گئی تھی، خود کو تکلیف دینے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر ٹکا کر بھرائے لہجے میں بولی تھی۔ تمہیں تکلیف ہوئی تھی، یہ بات ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت تمہاری غلطی پر تم پر ہاتھ اٹھایا کیونکہ تم نے غلط بات کی تھی۔ کل خود کو سزا اس لیے دی کیونکہ اپنی محبت پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کا لہجہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ اپنے ننھے ہاتھوں کو اس کے چہرے پر پھیر کر اپنی جانب متوجہ کرتے ہاتھ کو مسکرا کر دیکھتے اس نے ارسا پر نظر ڈالی۔ خود کو تکلیف دیتے ہیں جب بھی تو مجھے ہی تکلیف ہوتی ہے نا، کیوں مجھے ہی بار بار سزا دیتے ہیں آپ؟ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ اچھا رو نہیں، اب نہیں ہوگا ایسا، تمہیں سزا نہیں ملے گی، اب رونا بند کرو پلیز۔ فرحان نے جیسے اسے بہلایا تھا۔ اس کے بالوں حفصہ اٹھ جائے جانا۔ اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹا کر وہ نرم لہجے میں بولا تھا۔ حفصہ، اس نے ایک بار پھر اسے پکارا جو ہلکا سا کسمسا کر پھر سو گئی تھی۔ کوٹ میں روتے ہوئے فاتح کو گود میں لے کر وہ اسے بہلا رہا تھا جو اب بھوک سے مزید تیز آواز میں رونے لگا تھا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر حفصہ زبردستی آنکھیں کھولتی اٹھ بیٹھی۔ فاتح
ہادی کی طرح شریف بچہ ہرگز نہیں تھا جسے کھلا پلا کر خاموش کروا دیا جاتا۔ وہ رات میں بھی انہیں بہت تنگ کرتا تھا، صبح صبح اٹھ کر رونے لگتا تھا۔ حفصہ نے روحان سے ہو کر اسے گود میں لیا۔ نیند سے اٹھائے جانے پر وہ ایسے ہی غصے میں آ جاتی تھی، اس کی گود میں آتے ہی وہ خاموش ہو گیا۔ ریان یہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، رات بھی سونے نہیں دیا، ابھی پھر اتنی جلدی اٹھ گیا ہے۔ وہ باقاعدہ روتے ہوئے اسے فاتح کی شکایت کری تھی۔ ریان کی جان، آج سے آپ سو جائے کرے، رات میں سنبھال لیا کروں گا۔ اس کے پیشانی چوم کر اس نے نرمی سے کہا تھا۔ کل رات بھی وہ اس کے ساتھ جاگتا رہا تھا، فاتح واقعی اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ اتنی پریشان نہیں ہو حفصہ، اسے روتے دیکھ کر ریان کو افسوس ہوا تھا۔ آپ مجھ سے ابھی بھی پیار کرتے ہیں نا؟ وہ اسی طرح سو سو کرتے ہوئے بولی تھی۔ ریان بے ساختہ ہنس پڑا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کی لٹ کو آہستہ سے کھینچتے ہوئے اس نے شرارت سے کہا تھا۔ کرتے ہیں، ہے نا؟ خود ہی اپنی بات کا جواب دیتے اس نے کن اکھیوں سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے میری جان، آپ جانتی تو ہیں آپ کیا ہیں میری زندگی میں۔ پریشان نہیں ہو، اس طرح ہم سنبھال لیں گے اپنے بچے کو میری جان، ہماری وجود کا حصہ ہے یہ، ہم دونوں مل کر سنبھالیں گے نا؟ اس کی نتھی کو نرمی سے لبوں سے چھو کر اس نے شرارت سے اس کی جانب دیکھا جو سرخ ہوتی پیچھے ہوئی تھی۔ چلیں ابھی تو اسے دیکھ لیں، اسے بھوک لگی ہے، شاید دیکھیں رو رہا ہے۔ میں آتا ہوں فیضی کو دیکھ کر۔ اسے ساتھ لگا کر اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھا جو سر جھکائے جذبات میں گردن ہلا رہی تھی۔ بیوی اس طرح نہیں کر سکتے نا میری جان، یہ تھوڑا سا کھا لے میرے دل، کچھ نہیں ہوگا میری جان۔ حیدر نے بریڈ کا چھوٹا سا ٹکڑا اس کی جانب بڑھایا، وہ ایک نوالا اندر اتارنے پر راضی نہیں تھی۔ تھوڑا سا، اس نے ہاتھ کے اشارے سے تھوڑا سا اشارہ کیا۔ بالکل تھوڑا سا۔ پھر ہاسپٹل چلیں گے؟ جوس کا گلاس اس کے لبوں سے لگا کر حیدر نے نرمی سے کہا۔ ہاسپٹل کیوں؟ حیدر وہ ہاسپٹل کا نام سن کر ہی سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ وہاں آپ کے چیک اپ کے لیے جائیں گے میرے دل، کچھ بھی نہیں ہے وہاں، وہ پھر واپس نہیں آئے گا میری جان، وہ جہاں ہے وہاں زندہ لاش بن چکا ہے۔ آخری بات وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ جو دوا وہ عمر کو انجیکٹ کروا رہا تھا، جو جانتا تھا وہ اس کا جسم دھیرے دھیرے گلا دے گی۔ میں آپ کے ساتھ رہوں گا، وہ جلدی سے بولی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک بار پھر واش بیسن کی جانب بھاگی۔ میں کہہ رہا تھا نہیں کھاؤں گا، نڈھال ہو کر اس کے شانے پر سر ٹکا کر وہ پھر رو رہی تھی۔ بس ابھی چل رہے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا چہرہ صاف کر کے اس نے اسے چیئر پر بٹھایا۔ فرحان، آج شاید ہم لیٹ ہو جائیں، تم دیکھ لو گے نا؟ اور فیضی کو بھی آج میٹنگ میں ساتھ ہی رکھنا، شادی کا اتنا شوق ہے، کچھ ذمہ داری اٹھائے اسے پتہ چلے۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے اسے بیک وقت ان دونوں کو مخاطب کیا۔ فرحان نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلا دیا جبکہ فیضی برے برے منہ بناتا جوس پی رہا تھا۔ بھیا میری شادی نہ کسی بزنس وومن سے کروا دیں، وہ آزادی آزادی کا نعرہ لگا کر بزنس سنبھالے گی اور میں آرام سے گھر پر رہوں گا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور دیکھ رہے ہیں۔ نہ ڈگری کمپلیٹ کرنے کی ٹینشن، نہ فرحان بھیا جیسے کھڑوس باس کو جھیلنے کی۔ جوس کا گلاس ختم کر کے اس نے مزے سے کہا تھا۔ ریان تو صرف گھور کر رہ گیا۔ فرحان نے قریب بیٹھے ہونے کا فائدہ اٹھاتے اس کی کمر پر دھموکا جڑا۔ صحیح کہتی ہے حریم، انتہائی بے شرم انسان ہو تم، بلکہ بے غیرت بھی ہو۔ بیوی کی کمائی کھانے کے لیے بزنس وومن سے شادی کر لے گا یہ؟ وہ لاکھوں بھی کماتی ہو، جب بھی اس کے پیسوں پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ بیوی کے نان نکتے کی ذمہ داری شوہر کی ہوتی ہے۔ اپنی گود میں بیٹھے ہاتھ کا چہرہ ٹیشو سے صاف کرتے اس کے گلے سے نیپکن ہٹا کر فرحان نے خفگی سے فیضی کو گھورتے ہوئے کہا۔ باپ کے ساتھ ہاتھ صاحب بھی بھوئیں سکیڑے اسے گھوری سے نواز رہے تھے۔ ریان اسے دیکھیں یہ فیضی کو کیسے غصے سے گھور رہا ہے۔ اسے فیضی کو یوں گھورتے دیکھ حفصہ کو بے اختیار اس پر پیار آیا۔ وہ فرحان مرتضیٰ کا دوسرے کاپی بنتے جا رہا تھا، یا شاید وہ فرحان کو کاپی کرتا تھا۔ ہاں بھابھی، سب کچھ گھوریوں کے لیے بیچارہ فیضی ہی رہ گیا ہے، ایک فرحان بھیا کیا کم تھے جو یہ دوسرا تیار ہوتا جا رہا ہے۔ بھیا قابو کر لیں اپنی فوٹو کاپی اولاد پر۔ بھابھی یار، اس نے مجھے مارا بھی تھا اس دن۔ حفصہ کو سامنے پا کر اس نے تمام پرانے دکھڑے ہوئے۔ اور بھیا، میری بیوی ایلیفینٹ نان نکتے جتنا نہیں کھاتی، اس کے لیے مجھے روز باراتیوں جتنا کھانا تیار کروانا پڑے گا اور کپڑے میں شامیانے سلوا کر دینا ہوگا۔ اور وہ جو روانی سے کہہ رہا تھا، فلیش لائٹ چہرے پر پڑنے پر بریک لگا کر فرحان کو دیکھا۔ شاباش میرے بچے، اور بولو، اور کیا کرنا پڑے گا تمہیں؟ فرحان نے مزے سے اس کی ویڈیو بناتے اسے جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ بھیا نہ کریں یار بیبی ایلیفینٹ، میں تو مذاق میں کہہ رہا تھا۔ مذاق تھا سب؟ فرحان کو مسلسل ویڈیو بناتے دیکھ اس نے جلدی سے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ نہیں، تم نے یہ بھی کہا تھا نا تھوڑی دیر پہلے کہ بیبی ایلیفینٹ کے کھانوں کے لیے تمہیں اپنی آدھی سے زیادہ تنخواہ دینی پڑے گی، اور اپنی خدمت کے لیے تو تم 4-5 مزید شادیوں کا ارادہ رکھتے ہو۔ فرحان نے مزے سے کہتے اس کے چہرے کو زوم کیا۔ بھیا خدا کا خوف کریں یار، کیوں مجھے بیچارے کے بالوں کے دشمن بنے رہتے ہیں؟ وہ بیچاری سے شکل بنائے اپنا چہرہ چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ کیوں 4 بیویاں نہیں چاہیے؟ اس کی بات پر محفوظ ہوتے فرحان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ چاہیے، میرا مطلب نہیں چاہیے بھیا یار، کیا کر رہے ہیں؟
وہ بے بسی سے فرحان کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ویڈیو اب تم حریم کے پاس دیکھ لینا۔ عرصہ ہادی کو کچھ دیر میں فیڈر دے دینا۔ اطمینان سے ویڈیو حریم کو سینڈ کرنے کے بعد اس نے فون کی اسکرین اس کے آگے لہرا کر عرصہ سے کہا، بھیا یہ ظلم نہ کریں، وہ بدگمان ہو جاتی ہے بھیا۔ اسکرین پر حریم کا نام دے کر وہ التجاؤں پر اتر آیا تھا۔ اوہ اب تو بلو ٹکس شو ہو گئی ہیں، فرحان نے مسکراہٹ دبا کر بے چارگی سے کہا۔ عرصہ نفی میں گردن ہلا کر رہ گئی۔ وہ اس لیے ڈاکٹر فردوس کے روم کے باہر کھڑا تھا، کل سے آج تک ہی اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، سامنے ہی ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے ریان کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہوئے۔ دا جان، ریبا فوراً ہی اس کے حصار سے نکلتی ریان سے جا لگی تھی۔ اس نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر پیار کیا، وہ بھی چہرے پر بمشکل مسکراہٹ سے جائے ریان سے ملتا آ بیٹھا۔ مجھے کل ریبا نے طبیعت کا بتایا تھا، میں نے سوچا خود ہی آ جاؤں، دوبارہ اسٹریس میں تو نہیں جا رہی ہے۔ حیدر کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر اس نے مسکرا کر اسے اطمینان دلایا۔ کیا ہوا ریبا کو؟ پہلے کی طرح سر میں درد ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر فردوس نے دوستانہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، میں فش کھایا تھا، پھر الٹی ہوئی، پھر ہوتی گئی۔ اس کی نرمی پر وہ دھیرے سے بولی تھی۔ ریان نے چونک کر اسے دیکھا، جس کا چہرہ بھی زرد پڑ رہا تھا۔ اچھا تو ریبا میرے ساتھ آ جاؤ، ہم چیک کر لیتے ہیں ہم۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس کی حالت کے پیش نظر انہوں نے نرمی سے اسے اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ ہاں حیدر کے ساتھ جاؤں گا، وہ سہم کر حیدر کے شانے سے لگی تھی۔ بیوی کچھ دیر کے لیے جانا ہے میری جان، میں یہیں بیٹھا ہوں، آپ ڈاکٹر کی بات سن کر آ جائیں۔ سرگوشی کی سی آواز میں اسے کہتے اس نے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آنکھوں میں خوف اور آنسو لیے اسے دیکھنے لگی۔ ہسپتال کا خوف ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا۔ جائیں، اس نے زیر لب کہتے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ مرے قدموں سے ڈاکٹر کے ساتھ چلنے لگی۔ ریبا کے روم سے جانے کے بعد ریان اس سے باتوں میں مشغول ہو گیا۔ اسے کل کے گفٹ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ فاتح کی باتیں کرتا وہ مسکرا رہا تھا۔ حیدر بمشکل اس کی باتوں کا ہوں ہاں میں جواب دیتا ڈاکٹر کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جو وہ سوچ رہا تھا اگر وہ سچ ہوا تو ان لبوں پر مسکراہٹ کی جگہ گالی ہوگی۔ اس نے شدت سے ایسا کچھ نہ ہونے کی دعا کی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر واپس آئیں تو ان کے ساتھ ریبا نہیں تھی۔ وہ دونوں سرت سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ریلیکس، وہ ٹھیک ہے، اسے ڈرپ لگائی ہے ابھی۔ ان دونوں کی فکر پر مسکراتے ہوئے انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ریبا از 1 week pregnant حیدر، انہوں نے مسکراتے ہوئے بظاہر انہیں خوشخبری دی تھی جو دونوں کے سروں پر بم کی مانند گر رہا تھا۔ حیدر نے دل ہی دل میں اپنی قبر کی جگہ فائنل کی، کیونکہ ریان اسے ایسے دیکھ رہا تھا وہ اسے زندہ ہی دفن کر دے گا۔ اس کی آنکھوں سے شرارے نکلتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ بہت چھوٹی ہے ابھی اور حد سے زیادہ ویک بھی، اس کا بہت خیال رکھو، کوشش کرنا کہ ڈائٹ پراپر لے۔ وہ کچھ ٹیسٹ بھی لکھے ہیں وہ کروا لینا، اس کے بعد ہی پراپر میڈیسنز پرسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کی ڈرپ لگی ہوئی ہے، ختم ہو جائے گی تو گھر لے جا سکتا ہوں، مگر ابھی اس کے پاس روم میں چلے جاؤ کیونکہ وہ رو رہی تھی۔ تمام تفصیلات انہیں بتاتے ہوئے انہوں نے ان لوگوں کی جانب دیکھا جو سپاٹ چہرے لیے سن رہے تھے۔ میں جا رہا ہوں ان کے پاس، اس کے رونے کا سن کر وہ بےتابی سے بولا۔ نہیں، ریان نے مضبوط لہجے میں ایک لفظی جواب دیا۔ ڈاکٹر کے روم سے نکلنے کے بعد ریان سپاٹ چہرہ لیے تیز قدم اٹھاتا ڈاکٹر کے روم نمبر کی جانب بڑھا۔ ریبا میرے ساتھ گھر جائیں گی، فی الحال میری نظروں سے دور ہو جا تو، اجنبی لہجے میں کہتے اس نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے تیور دیکھتے حیدر نے بھی یہی مناسب سمجھا۔ میں بس ایک بار اپنی بیوی کو دیکھ لوں، وہ التجائی انداز میں بولا تھا۔ حیدر لیوز، اس نے سرخ آنکھوں سے اسے تکتے چبا کر کہا تھا۔ یہ ناولات کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور دیکھ رہے ہیں۔ میٹنگ ختم ہونے تک تقریباً شام ہو گئی تھی۔ پیزی کو گھر کے لیے نکلنے کا کہہ کر وہ اپنے روم میں آیا تو نظر سامنے ہی چیئر پر بیٹھے حیدر پر پڑی۔ اس کی پشت اس کی جانب ہونے کی وجہ سے فرحان اس کے چہرے پر پریشانی نہیں دیکھ سکا۔ حیدر یہاں کیا کر رہا ہے؟ بھائی کے ساتھ ریبا کو ہسپتال لے کر گیا تھا نا؟ کیا ہوا تھا اسے؟ دوبارہ تو کوئی سٹریس نہیں لیا اس نے، لیکن تیری موجودگی میں کیسے سٹریس لے سکتی ہے وہ؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اپنی دھن میں کہتے فائلز اپنی جگہ پر رکھ کر کچھ فائل اسٹڈی کے لیے اٹھا کر وہ اس کے مقابل چیئر پر آ بیٹھا۔ فائل ٹیبل پر رکھ کر سیکرٹری کو کال کر کے 2 کافی کا کہنے کے بعد اس نے پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے حیدر کی جانب دیکھا جو ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے مٹھی منہ پر رکھے بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ حیدر کیا ہوا؟ ریبا، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ ہاں میرے بھائی، وہی تو پوچھ رہا ہوں، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ فرحان نے پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے اسے آگے بولنے کا اشارہ کیا۔ شی از پریگننٹ، وہ پریشانی سے پیشانی مسلتا بے بسی سے بولا تھا۔ پانی پیتے فرحان کو بری طرح کا پندہ لگا۔ حیدر نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر ٹیبل پر رکھا۔ کافی دیر بعد وہ تھوڑا سا نارمل ہوا تو پرسوچ نگاہوں سے حیدر کی جانب دیکھا جو پریشانی سے ٹہل رہا تھا۔ کوئی جائیداد وغیرہ ہے تیری؟ اپنا کوٹ اتار کر چیئر پر رکھتے فرحان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ حیدر نے جل کر اسے دیکھا۔ وہ کیا بتا رہا تھا اور فرحان اس سے کس متعلق پوچھ رہا ہے؟ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں اگر کوئی خفیہ پراپرٹی لاکر وغیرہ ہے تو مجھے بتا دے۔ کیوں اس خبر کے بعد
کیونکہ اس خبر کے بعد بھائی نے تو تجھے زندہ نہیں چھوڑنا۔ تو اچھا ہی ہے نا، مجھ غریب کبھی بلا کچھ ہو جائے گا، وہ پراپرٹی میں اپنے ہاتھ کا نام کر دوں گا۔ مزے سے کہتے اس نے پیپر ویٹ گھمایا۔ حیدر نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ دل تو کر رہا تھا اسی پیپر ویٹ سے اس کا سر پھاڑ دے۔ میں تجھے اپنی پریشانی بتا رہا ہوں فرحان، وہاں وہ تیرا جلاد بھائی مجھے دفع کر کے میری بیوی کو لے گیا ہے، تجھے پراپرٹی کی پڑی ہے۔ سامنے رکھے چیئر پر ٹھوکر مار کر اس نے جھنجھلا کر کہا۔ ریبا کو دیکھا بھی نہیں تھا اس نے، ریان اسے گھر لے گیا تھا۔ اوئے تحمل آفس ہے یہ، اب تیرے پاس دو ہی آپشن ہیں، یا تو اپنی بیوی کو دیکھے بغیر گزارا کر یا پھر ریان بھائی کا سامنا۔ میں تو گھر کے لیے نکل رہا ہوں، تو ڈیسائیڈ کر لے کیسے مرنا ہے، پھر ساتھ ہی نکلیں گے۔ مزے سے کہتے فرحان نے اپنی چیزیں سمیٹنا شروع کی۔ فرحان حیران تو وہ بھی تھا اور ریبا کے لیے فکر مند بھی، لیکن حیدر کو ابھی اس کی ضرورت تھی۔ اس سے بعد میں بات کرنے کا ارادہ کرتے ابھی وہ اسے تسلی دے رہا تھا، یہ کہنا بہتر تھا کہ مزید ڈرا رہا تھا۔ میرے پاس ایک ہی آپشن ہے، تیرے جلاد بھائی کا سامنا کرنا، کیونکہ اپنی بیوی کو نہیں دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی بات پر بیگ میں فائلز رکھتا فرحان سر ہلا گیا، جیسے پہلے ہی جانتا ہو کہ جواب کیا ہوگا۔ صحیح ہے، فرحان نے کندھے اچکاتے جیسے کہہ رہا ہو جاؤ مرو۔ تمام راستے وہ ریان کا ری ایکشن سوچتے آیا تھا۔ گاڑی گھر کے باہر رکی تو اس نے فرحان کی جانب دیکھا جو نظروں سے اسے اندر چلنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ سیدھا ریان کی اسٹڈی میں آیا تھا، جانتا تھا وہ یہیں ملے گا۔ گہری سانس لے کر دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا تو اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھی، سلائڈ ڈور کے قریب رکھی ایزی چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ چند پل خاموشی سے اسے دیکھتے رہنے کے بعد حیدر نے ہمت کر کے لائٹ آن کی۔ آہٹ محسوس کر کے بھی وہ ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا۔ ریان، اس نے سنجیدگی سے اسے پکارا۔ جواب ندار۔ یارا بیوی ہے وہ میری، اس نے دھیرے سے کہا۔ اچھا۔ ریان نے آنکھوں سے بازو ہٹاتے انداز صاف مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ اس لیے کروائی تھی رخصتی؟ خونخوار نظروں سے اسے دیکھتے ریان نے تلخ لہجے میں پوچھا تھا۔ لال ہوتی آنکھیں اس کی ذہنی اضطراب کا صاف پتہ دے رہی تھیں۔ میں نے تجھے کہا تھا وہ ابھی چھوٹی ہے، بہت معصوم ہے۔ تو نے اس وقت کیا کہا کہ تو اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے، تیری امانت ہے وہ۔ کیا کیا ہے ابھی اس کے ساتھ؟ سرد لہجے میں بولنے کے ساتھ ہی قریبی ٹیبل پر رکھا پیپر ویٹ اس نے پوری طاقت سے اس کی جانب پھینکا، جو سیدھے حیدر کے دائیں گال پر نشان چھوڑتا لکڑی کی شیلف پر لگا تھا۔ وہ کرا اٹھا تھا، اتنا تو وہ جانتا تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ بیوی تھی نا تیری، محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا، تو اس سے انتظار نہیں کر سکتا تھا کچھ دن؟ اس لیے رخصتی لی تھی تو نے؟ تو اچھی طرح جانتا تھا وہ اپنی ایج کی لڑکیوں سے بھی بہت مختلف ہے، یہی وجہ تھی نہیں کرنا چاہتا تھا میں اتنی جلدی رخصتی۔ بھروسہ مانگا تو نے مجھ سے، دوستی کا، میرے بچے سے، محبت کا۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس پہ در پہ گھونسوں سے نوازتا وہ کہہ رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ ریان، ذرا بات تو سن میری، محبت نے ہی ایک قدم اٹھایا ہے یار۔ وہ بہت ڈسٹرب تھی یار ان کے فرسٹ سیشن کی رات۔ ڈاکٹر نے اسٹریس لینے سے سختی سے منع کیا تھا، وہ اتنی ہی زیادہ سہمی ہوئی تھی۔ مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن باخدا یہ ابھی میں بھی نہیں چاہتا تھا ریان، کراتے ہوئے کہتے اس نے دانستہ بات ادھوری چھوڑی۔ وہ مسلسل اسے تھپڑ اور گھونسے مار رہا تھا۔ کیا بات سنوں میں؟ میرا سر پھٹ رہا ہے اس کی حالت دیکھ کر کہ ایک نوالا نہیں لے رہی، وہ وومٹ ہو جا رہی ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہاں تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا حیدر، کہنے کے ساتھ وہ دوبارہ شروع ہو چکا تھا۔ ریان یار بس کر، تیرا گڈا بیوہ ہو جائے گا۔ اسے کسی صورت نہ رکتے دیکھ حیدر نے نڈھال سی آواز میں رکنے کا اشارہ کیا۔ اس کی اکھڑتی سانسیں دیکھ کر وہ کچھ نرم پڑا تھا، خود اس کی بھی سانسیں پھول رہی تھیں۔ کاٹ کھانے والی نظروں سے اسے گھورتے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا جسے حیدر نے تھام لیا تھا۔ ناک سے تیزی سے بہتے خون کو شرٹ کی آستین سے روکا۔ اس کی زخمی شکل پر ایک نظر ڈال کر وہ سر ہاتھوں میں گرائے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے مارتے ہوئے اس کے اپنے ہاتھ پر بھی لگی تھی، لیکن حیدر کی شکل وہ اچھی خاصی بگاڑ چکا تھا۔ وہ بہت معصوم ہے یار، تو جانتا ہے حیدر، وہ بہت معصوم ہے۔ اسے تو خبر بھی نہیں ہوگی وہ کیا سوچے گی، اسے تو ابھی تیرے اور اپنے رشتے کی حقیقت بھی پتہ نہیں تھی۔ مجھے اس کی رخصتی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ سر جھکا کر اپنے ہی بال نوچ رہا تھا، اس کے لہجے میں نمی حیدر کو بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جانتی ہیں، وہ زیر لب بولا تھا۔ کیا؟ ریان نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ہمارے رشتے کے تقاضے، ہمارے رشتے کی حقیقت سے آگاہ ہیں وہ کافی پہلے ہی۔ انہوں نے مجھ سے اس رات کا ذکر کیا تھا اور عمر کا بھی، لیکن وہ اسے پہچانتی نہیں تھی۔ جبھی پھر میں نے تجھے بتایا تھا کہ ریبا اس حادثے سے متعلق رسپانس کر رہی ہیں، وہ مجھ سے خوفزدہ ہونے لگی تھی، لیکن پھر میڈیسن سے وہ ٹھیک ہو گئی۔ لیکن اس صبح عمر کو دیکھنے کے بعد جب ساری باتیں سامنے آئیں، فرسٹ سیشن کی رات وہ حد سے زیادہ خوفزدہ تھی۔ وہ مجھ سے سہم رہی تھی، مگر اگر میں اسی طرح چھوڑ دیتا تو مینٹلی بہت برا اثر پڑتا ان پر۔ سر جھکائے جیسے کسی جرم کا اعتراف کیا تھا اس نے۔ دفع ہو جا حیدر میری نظروں سے تو، ریان نے سرد لہجے میں کہا۔
یہ تمام وضاحتیں میں اپنی بیوی کے داجان کو دی ہیں ریان، کیونکہ تو مانے یا نہ مانے میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا، اور یہ گھوسے اور لات یہ میں نے داجان سے نہیں اپنے یار سے کھائے ہیں، جس کو لگتا ہے کہ میں نے اس کا بھروسہ توڑا ہے۔ میری بیوی مجھ پہ یقین کرتی ہے ریان، تو مجھے جان سے بھی مار دینا تو میں ایک لفظ نہیں کہوں گا، کیونکہ میری بیوی کی آنکھیں بولتی ہیں، وہ مجھ سے محبت کرتی ہیں، مجھ پر یقین کرتی ہیں، میری محبت پر فخر محسوس کرتی ہیں، اور اس احساس کے ساتھ تو ہنستے ہنستے جان دے سکتا ہوں۔ اس کے ہاتھوں اپنے زخمی ہونے کے باوجود بھی اسے ساتھ لگا کر کہتا وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے ریان نے انگوٹھی کی مدد سے آنکھوں میں آنے والی نمی کو صاف کیا۔ داجان کا گڈا، نم لہجے میں وہ بے آواز بولا تھا۔ ہسپتال سے آنے کے بعد سے حفصہ اور عرصہ کی اس کی حالت بتانے کے بعد وہ اب تک ریبا کے پاس نہیں گیا۔ اسے یوں نڈھال سی حالت میں دیکھنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ حفصہ حیران کے ساتھ خوش بھی تھی، جبکہ عرصہ خاموش سی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور دیکھ رہے ہیں۔ وہ اپنا چہرہ چھپائے ہر ممکن کوشش کرتا تیزی سے ریبا کے کمرے میں آیا۔ پہلی فرصت میں شرٹ اتار کر بیڈ رکھنے کے بعد وہ باتھ روم کی جانب بھاگا۔ کسی بھی وقت اس کی بیوی جاگ جاتی اور اس حالت میں دیکھ کر وہ کتنی خوفزدہ ہو جائے گی، اسے اچھی طرح اندازہ تھا۔ چہرے پر مسلسل پانی کے چھینٹے پڑنے کے بعد جلن کچھ کم ہوئی تو اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے ناک سے بہتا خون رک گیا تھا، گال میں پیپر ویٹ سے لگنے کے باعث نیل پڑ گئی تھی، جبکہ ہونٹ اندر سے کٹ گئے تھے۔ لوگ ماموں بننے کی خوشی میں مٹھائی کھلاتے ہیں، اپنے چہرے کا جائزہ لیتے وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ کچھ فرق پڑا تو وہ کمرے میں آیا، نظریں بیڈ پر سوئی ہوئی ریبا پر پڑھی۔ اس کا ایک ہاتھ بیڈ سے لٹک رہا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ پیٹ پر رکھے وہ بے خبر سو رہی تھی۔ ہاتھ کی پشت سے کینولا لگا ہوا تھا۔ اس نے جھک کر دھیرے سے اس کے ہاتھ پر لب رکھے۔ حیدر کی جان، اس کی آنکھوں کو چومتا وہ سرگوشی میں بولا۔ اس کے نرم ہاتھوں کو تھام کر اسے وہ دیکھ رہا تھا۔ تو زندہ ہے ابھی؟ فرحان کی آواز پر نرمی سے ریبا کے ہاتھ بیڈ پر رکھ کر اس پر کمفرٹر درست کرتا وہ صوفے پر آ بیٹھا۔ مارنے میں کسر تو نہیں چھوڑی تھی تیرے بھائی نے؟ اپنے گال کو سہلا کر وہ خفگی سے بولا۔ فرحان خاموشی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ آنکھیں موند کر سر صوفے سے ٹکا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں شرٹ کے ساتھ پین کلر اور آئس پیک موجود تھا۔ آئس پیک اس کے گال پر رکھنے پر وہ کرا اٹھا۔ پتہ نہیں وہ کون سے سالے ہوتے ہیں جو ماموں بننے پر خوش ہوتے ہیں، یہاں تو بہن کو بیوہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی تیرے ظالم بھائی نے۔ تکلیف سے لب بھینچتا وہ جل کر بولا تھا۔ وہ پوری کوشش کر رہا تھا مذاق میں اپنی فکر چھپانے کی۔ فرحان نے بغور اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ تو خوش نہیں ہے حیدر؟ سنجیدگی سے سوال کرتے اس کے ناک پر لگے زخم کا جائزہ لیا۔ وہ جانتا تھا وہ جتنا کول ریئیکٹ کر رہا ہے ویسا نہیں ہے۔ میں ابھی یہ سب نہیں چاہتا تھا فرحان، ریبا بہت چھوٹی ہے یار، میری بیوی کو سوئی کی چبھن بھی ہوتی ہے۔ فرحان تو میرے دل میں ٹیس سی اٹھتی ہے، تو سمجھ رہا ہے نا؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا مجھے خوش ہونا چاہیے یا آنے والے وقت کے لیے فکر مند۔ وہ ابھی یہ سب ہینڈل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یار، وہ نظر ریبا کے شفاف چہرے پر ٹکائے ٹوٹے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ فرحان کو اس کے لہجے میں واضح کر محسوس ہوا۔ اس وقت مجھے ریبا کے داجان کی نہیں اپنے یار ریان کی ضرورت ہے۔ اپنی فکر اپنی پریشانی اس سے شیئر کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ تو صرف ریبا کا بھائی بن کر رہ گیا۔ میری یاری تو بہت کہیں پیچھے رہ گئی۔ اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ میں بھی خوفزدہ ہو سکتا ہوں، مجھے بھی اس کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ بس فیصلہ سنایا، مجرم ٹھہرا دیا۔ میں نہیں چاہتا یار ابھی یہ سب، مجھے میری ریبا اس طرح نہیں چاہیے۔ فرحان نے بنا کچھ کہے اسے ساتھ لگایا، اسے اس وقت لفظوں کی نہیں ساتھ کی ضرورت ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ، تو ہی تو کہتا ہے نعمتوں پر سوال نہیں کرتے، اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ ریبا سے محبت کرتا ہے نا تو وہ بھی تو ریبا کے ہی وجود کا حصہ ہے نا۔ تیری بیوی کے وجود کا حصہ، اس سے کیسے نہیں ہوگی تجھے؟ جو ہوا وہ اسی طرح ہونا لکھا ہوگا۔ اتنا کچھ گزر گیا تو یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا، اور یہ تو پھر اتنی بڑی خوشی ہے، ہم سب ہیں نا ریبا کا خیال رکھنے کے لیے، ہم رکھ لیں گے خیال۔ جب اللہ اسے نوازنا چاہ رہا ہے تو میں اور تو کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے حیدر؟ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کر احتیاط سے ناک پر آئنمنٹ لگانے کے بعد اس نے اس کے گال پر بھی آئنمنٹ لگایا۔ اور بھائی کا رشتہ ریبا سے کیسا ہے وہ تو جانتا ہے، وہ بہن نہیں بیٹی ہے ان کی، یا وہ جس طرح سوچ رہے ہیں ان کا ریئیکشن یہی ہونا تھا۔ میں خوش ہوں نا ماموں بننے پر، میں مٹھائی کھلا دوں گا تجھے، سنجیدگی سے کہتے آخر میں شرارت سے بولا۔ حیدر نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے کھینچ کر گلے سے لگایا۔ وہ ہنس پڑا۔ جاری ہے، اپنی رائے ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، شکریہ، اللہ حافظ۔